11 मई को इंशाल्लाह आप देखेंगे जो इलेक्शन से पहले लोगों ने सुनामी देखी थी, ये अब भरपूर तरीके से सड़कों पर हम निकलेंगे। ग्यारह मई को जिस तरह की धांधली की गई और जो लोग इसमें शामिल थे, जो मीडिया ग्रुप इसमें शामिल था, जो इसके अंदर चीफ जस्टिस का रोल था, इसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जा रहे हैं बाहर प्राइम मिनिस्टर और इन्वेस्टमेंट लेने के लिए, तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर को लेके जब जाते हैं अपने भाई को, इससे एक लगता है कि ये बादशाह आता है, भाइयों की हुकूमत। अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता रोज़ जो आर्मी चीफ की स्टेटमेंट है, उसके बाद उस तासर को तो किसी हद तक फ़ौज ने ज़ायल किया है, जिससे ये लगता था कि सिविल मिलिट्री टेंशन जो है एक ऐसे लेवल पे आ गई हैं जहां शायद निज़ाम को आगे चलते हुए बहुत दुश्वारी होगी। और ये बड़े शॉर्ट स्पैन में हुआ था कि 2 स्पीचेस हुई, फिर एक वो कंट्रोवर्सी हुई हामिद मीर के अटैक के बाद, और उसके बाद मामला रुकने का नाम ही नहीं लिया। लेकिन लास्ट नाइट की जो स्पीच थी उससे थोड़ा बहुत कूल डाउन होता हुआ लगता है, लेकिन बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि सिर्फ इस स्पीच को काफ़ी नहीं समझ लेना चाहिए, बहुत सारे और काम करने पड़ेंगे जिससे ये जो ट्रस्ट डेफिसिट आया है उसको ब्रिज किया जा सके। दूसरी तरफ अपोजिशन जमातों ने प्रोटेस्ट का भी ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान में ये जो एहतजाजी सियासत है, आम तौर पर जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसको रास नहीं आती। तो क्या बनेगा पाकिस्तान में आने वाले दिनों में? हुकूमत और फ़ौज के मामला कैसे चलेंगे और पाकिस्तान में जमहूरियत की गाड़ी क्या पटरी पे बरकरार रहेगी? ये तो बड़े टॉपिक्स हैं। इसके अलावा पीस टॉक्स जो हैं उनका फ्यूचर क्या होगा? आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान शख्सियत है इमरान खान, चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। खान साहब, वेरी वार्म वेलकम। सिविल मिलिट्री रिलेशन से ही आपसे स्टार्ट करेंगे। बड़ी जल्दी नवाज शरीफ साहब को मुश्किलात का सामना करना पड़ गया, क्या वजूहात थी जिसके बायस लगा ये कि फ़ौज एकदम से दूर हो गई? यही आपने मेंशन भी किया, ये जो हामिद मीर का इंसिडेंट था, इसके ऊपर जो उनको अटैक आया है जियो से, ISI चीफ को 8 घंटे मीडिया ट्रायल उसकी की गई, और उस दौरान जो मेरे ख्याल में फ़ौज क्या सारे पाकिस्तान ने फील किया जिस तरह का अटैक किया है। कोई मुल्क अपने ISI चीफ का मतलब, ISI चीफ को डिमोलिश करने का मतलब फ़ौज को डिमोलिश करना, तो कौन मुल्क ये देखेगा? तो 8 घंटे मीडिया ट्रायल किया गया, गवर्नमेंट ने नहीं रोका, पेबरा का हेड ही नहीं था, आर्जी तौर पे लगाया हुआ है। यानी गवर्नमेंट की रेगुलेटरी बॉडीज़ का काम होता है कि हर जो भी इंस्टीट्यूशन है, जो इदारा है, वो अपने दायरा कार में रहे, जो कि उसको अलाउ करता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो उसके बाद एक रिएक्शन आया, पब्लिक से भी आया, फ़ौज से भी आया, और उसके बाद गवर्नमेंट के ऊपर भी आया, क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, और चैनल के ऊपर भी आया, जियो के ऊपर भी आया। तो हम अब देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने बड़ा बैक ट्रैक किया, कोशिश किया फ़ौज को खुश करने के लिए। मैं समझता हूँ ये क्राइसिस है, लेकिन जमहूरियत को कोई ख़तरा नहीं है। नदीम, मैं ये क्लियर कर दूँ कि पाकिस्तान के अंदर एक सोच की एवोल्यूशन हो चुकी है। लोग इस नतीजे पे आ गए हैं कि अगर जमहूरियत बुरी चल रही है तो उसकी रिप्लेसमेंट फ़ौज नहीं है, मार्शल लॉ नहीं है, बेहतर जमहूरियत है। लेकिन इमरान, एक चीज़ जो मियाँ साहब के साथ जुड़ी हुई है, वो उनकी हिस्ट्री अगर हम देखें तो आप वहीद काकड़ से स्टार्ट कर लें, आसिफ नवाज़ ले लें, जहांगीर करामत ले लें, परवेज़ मुशर्रफ ले लें, किसी एक के साथ भी वो निभा अच्छा नहीं हुआ। तो मियाँ साहब वर्सेस फ़ौज एक क्राइसिस हमें ऑलवेज़ नज़र आया। ये क्यों हो जाता है और इस दफ़ा तो बहुत जल्दी स्टार्ट हो गया? देखिए, मैं मियाँ नवाज शरीफ की जो मेरी क्रिटिक है वो ये है कि वो एक्चुअली जमहूरियत को समझते नहीं है, क्योंकि उनकी भी जो जितनी भी ट्रेनिंग हुई वो एक मार्शल लॉ रजीम में हुई। मैंने वज़ीर बने, फिर चीफ मिनिस्टर बने, और फिर ISI का जो रोल था IGI बनाने में, तो उससे वो आगे आए हैं। वो आते डेमोक्रेटिक प्रोसेस से हैं, लेकिन उनके अंदर डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज़ हैं। आपके सामने जो हमारे सामने 97 में जब इन्होंने 2/3 मेजॉरिटी ली, तो ये जो 15th अमेंडमेंट थी, इसमें अमीरुल मोमिनीन बनने लगे थे। तो अमीरुल मोमिनीन और डेमोक्रेसी साथ साथ नहीं जाती, और डेमोक्रेसी के अंदर हर इदारा अपने जो आइन उसको देता है लिमिट, उसके बीच में रहता है।
اور میں فوج کا بھی کہتا ہوں کہ فوج کا بھی کام ہے اس کے اندر رہنا، ایجنسیز کا کام ہے اس کے اندر رہنا. یعنی یہ جو مسنگ پرسن ہے یہ ہماری تاریخ کے اندر ایک سیاہ داغ ہے کہ لوگ اٹھا لیے ہیں، غائب ہو گئے. اور پہلی اس کے خلاف میں نکلا، مجھے یاد ہے کوئی پارٹی نہیں نکلتی تھی. 2003 میں ہم نکلے پارلیمنٹ کے خلاف، یہی بیچاری آمنہ جنجوا تھیں اور اس طرح کے غریب عورتیں تھیں جن کے لوگ غائب ہو گئے. اب یہ ایجنسی اور عافیہ صدیقی، یہ کتنی شرمناک چیز تھی. لیکن خان صاحب آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اگر سٹنگ پرائم منسٹر جو چیف ایگزیکٹو ہیں وہ مسنگ پرسن پہ یا بلوچستان پہ خبر رپورٹ ہوئی، وہ پتہ نہیں کس حد تک اس میں صداقت ہے، لیکن ڈینائل اس کی نہیں آئی کہ نواز شریف صاحب نے ایک میٹنگ میں ISI چیف سے بلوچستان کے واقعات کے حوالے سے اور مسنگ پرسن پہ کچھ ٹف کوسچن سٹارٹ کیے، 2 وزراء کی تقریریں بھی تھیں، تو معاملات اس سے ٹینشنز پیدا ہو گئی. مسنگ پرسن بہرحال پاکستانی لوگ ہیں، آپ انہیں غائب تو نہیں کر سکتے، کسی لاء کے تحت سزا دیں. دیکھیں مسنگ پرسن ہیومن رائٹس وائلیشن ہے. یہ امریکنوں نے جو اب اپنی ان کی سویلائزیشن پیک میں تھا، گوانٹانامو بے جیسی چیز نہیں کی تھی. انہوں نے نیورمبرگ میں ٹرائل کروائی تھی نازیز کی، جنہوں نے کروڑوں لوگوں کو مارا تھا. ان کی بھی انہوں نے ان کو دوار کے کھڑے ہو کے اس طرح گولی نہیں ماری تھی، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ڈرون سے نہیں مارا تھا، نیورمبرگ میں ٹرائل کروائی تھی ان کی. تو ہم یہ جو غلط طرف لگ گئے ہیں، اور میں بڑی معذرت سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی ایجنسیز کو بھی، کہ یہ جو ہم نے کیا ہے 9/11 کے بعد اپنے لوگوں سے، لوگ غائب ہو گئے ہیں، اٹھا کے چلے گئے ہیں گھروں سے، کسی کو پتہ نہیں کدھر ہے، یہ اس سے ایک مہذب معاشرہ ایسے نہیں چلتا. تو اس لیے میں کلیئر کر دوں، جہاں تک یہ مسنگ پرسنز ہیں، جہاں تک کوئی بھی وائلیشن ہے کانسٹیٹیوشن کی جو فوج نے بھی کی ہو، ہم سب نے ریئلائز کیا ہے کہ اس کا نقصان ہوا ہے پاکستان کو. کوئی مارشل لا لگا ہے، اس کے بعد پاکستان کو نقصان زیادہ ہوا ہے، تھوڑی دیر فائدہ ہوا ہے، اینڈ میں نقصان ہوا ہے. ہمیں جو سب کو جس طرف جانا چاہیے، بہتر جمہوریت کی طرف جانا چاہیے. اور بہتر جمہوریت، آزاد عدلیہ آ گئی ہے، آزاد میڈیا آ گیا. اب صاف اور شفاف الیکشنز چاہیے بہتر جمہوریت کے لیے. وہ تو 5 سال بعد ہی ہوں گے نا خان صاحب، ابھی تو ٹائم ہے اس میں. لیکن ندیم، جو لوگ، اب تو یہ واضح ہو گیا نا کہ جو لوگ 2 نمبری کر کے، پیسے دے کے، چیٹنگ کر کے، دھاندلی کر کے الیکشن جیتتے ہیں، کیا وہ اسمبلی میں جا کے پاک صاف ہو جائیں گے اور وہ ملک ٹھیک کر دیں گے؟ یہ تو اب ہم سامنے آ گیا نا. یہ اس حکومت کی پرفارمنس دیکھ لیا، پیپلز پارٹی کی 5 سال کی پرفارمنس دیکھ لیں. جب تک اب ہم الیکٹرل پروسیس ٹھیک نہیں کرتے، اور وہ اس کے لیے انشاءاللہ ہم پوری اب جہاد کریں گے، مئی 11 سے شروع کریں گے. اپنی جمہوریت کو ٹھیک کریں. اگر آپ کی جمہوریت ٹھیک نہیں ہوگی، یہی قوم اینڈ میں کہے گی جی فوج آ جائے. آپ جمہوریت کو ٹھیک کریں، لوگوں کو ریلیف دیں، کرپشن ختم کریں، لوگوں کے مسئلے مسائل حل کریں، مہنگائی کم کریں، لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. لیکن کہ عمران اگر سڑک پہ آ کے احتجاج کر رہے ہوں گے تو اس سے جمہوریت ٹھیک ہو جائے گی؟ جو احتجاج ہوتا ہے وہ جمہوری عمل کا حصہ ہے. یعنی ساری دنیا میں پروٹیسٹ ہوتے ہیں، جمہوریت کا حصہ ہے. 20 لاکھ لوگ نکلے برطانیہ میں عراق وار کے خلاف، 20 لاکھ لوگ نکلے، یعنی یہ جمہوریت کا حصہ ہے. ہم نے کیا کیا؟ 1 سال سے لگے ہوئے ہیں کہ جی 4 حلقے کھول دو. 400 حلقے ہیں ٹریبیونلز کے پاس. تحریک انصاف کے اب تقریباً 70 حلقے ان کے پاس ہیں، یہ جو ہم نے ٹریبیونلز میں دیے ہوئے ہیں. 4 مہینے کا ٹائم تھا، یہ سال ہونے کو لگا ہے. ہمیں پتا تھا کہ نہیں کھل رہے، اس لیے ہم نے کہا آپ چلے چھوڑے 4 کھول دیں. یہ 11 مہینے سے لگے ہوئے ہیں، 4 حلقے کھول دو، نہیں کھول رہے. تو ہمارے پاس راستہ کیا رہ گیا؟ ٹرائبیونلز پہ ہمارے کیسز ہیں، سپریم کورٹ کی پٹیشن ہم کر کے گئے ہیں، نہ ادھر سے انصاف مل رہا ہے، نہ الیکشن کمیشن سے مل رہا ہے، کدھر جائیں ہم؟ اور میں آپ کو یہ کہہ دوں ندیم، جس دن یہ حلقے کھل گئے، میں اپنی عوام کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا بڑا فراڈ ہوا ہے مئی 11 کو. لیکن آپ اس پہ کنونس ہیں کہ جو ووٹ تھا وہ فیئر نہیں تھا، اس میں وہ رگڈ تھا، فکس تھا، یہ آپ کا خیال ہے کہ اس میں ٹرانسپیرنسی نہیں تھی؟ ندیم، میں کہہ رہا ہوں پاکستان کے تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ ہوا ہے. یہ اتنا بڑا فراڈ ہوا ہے، مجھے خود نہیں اندازہ تھا. کر کون گیا میاں صاحب؟ تو پاور میں کل ندیم صاحب میں پریس کانفرنس کر رہا ہوں، ایک تکڑا جج نکلا لاہور ہائی کورٹ میں، جس نے اچھا ٹرائیبیونل نے کہا کاؤنٹنگ ہو، وہاں سے اسٹے آرڈر لے لیا جا کے. یعنی ڈرے ہوئے ہیں. دیکھو نا، مخالف تحریک انصاف کے حامد زمان نے کہا کہ یہ غلط دھاندلی ہوئی ہے، ٹرائیبیونل وہ چلے گئے الیکشن کمیشن کے پاس، ٹرائیبیونل انہوں نے کہا کاؤنٹنگ ہونی چاہیے، وہاں جا کے اسٹے آرڈر لے لیا مخالف نے. کیوں ڈرا ہوا ہے بھائی؟ اگر تمہیں میرے کوئی کہے کہ میرے حلقے میں یا کسی پختونخوا کے حلقے میں کہے جدھر بائی الیکشن ہوئے ہم کہیں گے ریکاؤنٹنگ کرو، وہ اسٹے آرڈر لے لیا. وہ جج نے فائنلی اسٹے آرڈر ویکیٹ کیا، کاؤنٹنگ شروع ہوئی. اب اگر اس کے پاس پیسے نہ تو یہ ہائی کورٹ میں لڑ ہی نہیں سکتا تھا کہ شکر ہے اس کے پاس پیسے تھے. اب آپ یقین کریں
ندیم کہ جو رزلٹ میں کل پریس کانفرنس کر رہا ہوں یہ قوم دنگ رہ جائے گی جو کتنا بڑا، یہ میری بھی سوچ میں نہیں تھا کہ کتنی بڑی دھاندلی ہوئی ہے اس الیکشن میں. یہ ایک حلقے میں کر کون گیا؟ اس میں الیکشن کمیشن شامل تھی، اس میں ہمارے چیف جسٹس شامل تھے، افتخار چودھری شامل تھے. اس الیکشن فراڈ جسے آپ کہتے ہیں اس میں افتخار چودھری شامل تھے. انہوں نے کور اپ کیا. دیکھیں نا، ریٹرننگ آفیسرز تو جوڈیشری کے نیچے تھے. ریٹرننگ آفیسرز کو کون ایڈریس کرتا ہے؟ کبھی پاکستان میں نہیں ہوا. چیف جسٹس افتخار ایڈریس کرتے ہیں الیکشن سے پہلے. اچھا پھر وہ متنازع ہو جاتے ہیں، لوگ RO الیکشن کہتے ہیں اس کو. 6 جون کو 11 مئی کو الیکشن ختم ہوتا ہے اور سارے لوگ ریٹرننگ آفیسرز کی طرف دیکھتے ہیں اور افتخار چودھری صاحب 6 جون کو کہتے ہیں کہ بڑا اچھا کام کیا ریٹرننگ آفیسرز. افتخار چودھری کو کیا گین تھا؟ افتخار چودھری نے سپریم کورٹ کے اندر میٹنگ کر کے بڑا خراج تحسین پیش کیا ریٹرننگ آفیسرز کو، اور ٹرائبونلز میں ہمارے کیسز پڑے ہوئے تھے. مجھے کنٹیمپٹ پہ بلا لیا انہوں نے. تو میں تو تب جب میں آپ کو بتاؤں ندیم، جتنی جدوجہد تحریک انصاف نے کی اپنے سے، ہم نے بڑھ کے کی. ہم سڑکوں پہ تھے، آپ کو یاد ہے یا نہیں، 2007 سے ہم سڑکوں پہ تھے. میں جیل گیا، ہم پھر نکلے جب کہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ آئی، انہوں نے پھر چیف جسٹس کو ریسٹور نہیں کرنا. ہم سب سے آگے نکلے. خان صاحب لیکن چیف جسٹس کو کیا فائدہ تھا؟ مجھے فائدہ نقصان تو خیر آپ نے کہا الیکشن کمشن افتخار چودھری کور اپ میں یہ افتخار چودھری شامل تھے. کیوں نہیں انہوں نے 4 پٹیشنز کھولی؟ اور کون؟ پہلے میں ندیم، میرے سوال تو یہ ہے کہ میں جب کھڑا ہوا سپریم کورٹ میں جا کے، میں نے چیف جسٹس صاحب سے پوچھا، میں نے کہا کہ یہ پہلا الیکشن آزاد عدلیہ کے نیچے ہوا ہے 2013 کا، باقی کوئی آزاد عدلیہ کے نیچے الیکشن نہیں ہوا. آزاد عدلیہ کیا سب سے بڑی بات الیکشن یہ ہوتا ہے کہ وہ دھاندلی روکتے ہیں، وہ الیکشن کمیشن کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، اور اگر الیکشن کمیشن ہمیں انصاف نہیں دیتی، سپریم کورٹ انصاف دیتا ہے. تو ہم نے تو امید، طاہر القادری نے جب ہمیں کہا کہ نکلو سڑکوں کے اوپر، اور جب آپ کو یاد ہے یہاں ڈی چوک میں انہوں نے کیا، ہم نے صرف ایک وجہ سے نہیں نکلے. ہم نے کہا یہ پہلی دفعہ آزاد سپریم کورٹ ہے، اور فخر الدین ابراہیم کے اوپر ہم نے اعتماد کیا. فخر الدین ابراہیم کے بیچاروں کے نیچے سے جو ہوا ان کو پتہ ہی نہیں چلا. اور چیف جسٹس سے جب ہم ان کے پاس گئے، میں نے کہا چیف جسٹس صاحب 4 حلقے کھول دیں، آپ پتہ تو چلے. میں نے کہا ہم مان لیا لیکن میرے سوال کا جواب نہیں ملا. الیکشن کمیشن میں کمپلیٹ کروں. میں نے کہا یہ کہ ہم نے الیکشن مان لی، لیکن اگر اسی طرح کی الیکشن آگے ہونی ہے، الیکشن لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں. لہٰذا کم از کم ان کو پنش کریں، احتساب کریں. ان کا احتساب ہوگا تو اگلی الیکشن ٹھیک ہوگی. تو مجھے کہتے ہیں کہ 20,000 کیس میرے پاس پڑے. میں نے تب سوچا، میں کہ یہ میں چیف جسٹس، اس آدمی جس کے اوپر ہم سارا اعتماد لگا کے بیٹھے تھے، ہم لڑے الیکشن صرف اس لیے کہ چیف جسٹس آزاد ہے اس لیے بچ جائیں گے. میں نے تب ریئلائز کیا. اور پھر جب انہوں نے، اس سے پہلے جب انہوں نے ROs کو بھی مبارکیں دے دی، وہ ساری دنیا کو پتہ ہے. آپ کو فیفن نے، افتخار چودھری نے کیا کیوں؟ میں اس سوال کا جواب چاہتا ہوں. میں نہیں جانتا. مجھے اتنا بھی پتا ہے کہ ریٹائرڈ جج بھی شامل تھے اس کے اندر، لاہور کے اندر انہوں نے بیٹھ کے پلاننگ کیا ہے. ان کے بھی آپ کا نام صاحب، کس کے بہاف پہ؟ آپ کو سب کا نام سامنے آ کس کے بہاف پہ؟ کس نے کہا یہ؟ انہوں نے جو جیتے ہیں ان کے لیے انہوں نے پوری میچ فکسنگ کی. اور ساتھ شامل تھی جنگ گروپ، ان کے جنگ گروپ اور جیو گروپ پورا شامل تھا. 11:23 پہ انہوں نے نواز شریف کی وکٹری سپیچ کروا دی. ابھی 18% رزلٹ آیا تھا. 18% رزلٹ پہ نواز شریف کہہ رہے ہیں مبارک ہو جیتنے کی، اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے کلیئر میجورٹی دو. 4 گھنٹے پہلے تو الیکشن ختم ہو گئی تھی، تو کس نے کلیئر میجورٹی دلوانی تھی؟ جو تو عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ May 11 کا جو الیکشن تھا وہ فکسڈ میچ تھا، جس میں اس وقت کے چیف جسٹس نے، الیکشن کمیشن نے اور میڈیا نے نواز شریف صاحب کی وہ تقریر دکھائی، ROs کے ذریعے ریزلٹس ٹویسٹ کیے. مجھے بتائیں کدھر تھی پیمرا، کدھر تھی الیکشن کمیشن؟ کیسے آپ نے اجازت دے دی؟ ابھی کاؤنٹنگ ہو رہی ہے. اس ملک میں تو انتقامی کارروائی ہوتی ہے، لوگ تو ڈرتے ہیں سٹنگ گورنمنٹ سے. یہاں تو کوئی قانون ہے نہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں 18% ووٹنگ پہ آپ کہہ رہے ہیں جی مبارک ہو آپ جیت گئے، میرے یہ چیف منسٹر ہوں گے. اور جو وہاں ایک دم سارے رزلٹ رک جاتے ہیں. ہمیں تو پتہ ہے کیا ہوا نیچے، رزلٹس رک گئے، رزلٹس چینج ہوئے. جہانگیر ترین 30,000 ووٹ سے جیت رہا ہے 11 بجے شام کو، اور اگلے دن وہ ہار جاتا ہے. حامد خان جیت رہے ہیں. یعنی آپ رزلٹ تو دیکھیں، نیک اینڈ نیک جا رہی ہے دونوں پارٹیز. اگلے دن وہ دیکھ رہے ہیں کسی کو لاکھ پڑ رہی ہے، کسی کو، اور روک کے رزلٹس انہوں نے دیا. ROs کو پروٹیکشن ملی. ROs نے کیا کیا؟ بعد میں انہوں نے کوئی ریزلٹس کارڈ چینج کر کے کیسے کیا؟ انشاءاللہ کل میری پریس کانفرنس میں آپ کو بتائیں گے ROs نے کیا کیا. میں اس حلقے میں تو آپ کو نظر آ جائے گا. کیا اس کو پکڑیں گے اس کے بعد؟
اس کو احتساب کے کٹارے میں کھڑا کریں گے اگر جب پتہ چلے گا کہ یہ جو حامد زمان کا میں آپ کے سامنے لے کے آؤں گا. لیکن فیفن ہے, فیفن تو انڈیپینڈنٹ باڈی ہے, انہوں نے آدھے پاکستان کے پولنگ سٹیشنز کی سروے کی, آدھے, پورے نہیں, 71,000 ان کو ڈسکریپنسیز ملی, 71,000 وائلیشنز الیکشن کی. تو کدھر تھی الیکشن کمیشن؟ ابھی آپ نے طاہر القادری صاحب کا ذکر کیا کہ آپ اس کے ساتھ آئے نہیں کیونکہ آپ کو چیف جسٹس پہ اعتماد تھا. مئی 11 جو اب آپ پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں, اس میں عمران خان اور طاہر القادری دوبارہ اکٹھے ہوں گے؟ نہیں, ابھی تک تو تحریک انصاف کا ہے, اور ہم نے ہمارے ساتھ شیخ رشید شامل ہیں, جماعت اسلامی کو ہم نے دعوت دی ہوئی ہے, انشاءاللہ وہ بھی ساتھ ہوں گے. ابھی تک ہمیں پتہ نہیں ہے کیونکہ انہوں نے بھی اپنی پروٹیسٹ اناؤنس کی ہوئی ہے. اب دیکھیں گے کہ اگر سنکرونائز ہو سکے. اب تک تو ہم یہ لوگ ہیں جو کر رہے ہیں. کیا یہ ایک ہمیں فرسٹ انڈیکیشن لینی چاہیے کہ ایک جوائنٹ آپ اپوزیشن کو بنا کے تو حکومت کے خلاف کوئی بڑا پروٹیسٹ لانچ کرنے جا رہے ہیں؟ ان کے ساتھ تو ابھی بھی ہماری الائنس ہے, یہ جو ہمارے 2 پارٹنرز ہیں, لیکن آگے ہم نے تو دعوت سب کو دیا. یاد رکھیں اس الیکشن میں جو جیتا اس نے بھی کہا دھاندلی ہوئی, جو ہارا وہ بھی کہتا دھاندلی ہوئی ہے. یعنی سندھ میں پیپلز پارٹی کے خلاف ساری پارٹیز کہتی ہیں کہ پیپلز پارٹی نے دھاندلی کی, کراچی میں MQM کے خلاف دھاندلی کی, وہ ساری پارٹیز کہہ رہے ہیں پنجاب میں نون نے دھاندلی کی, نون کے لیے دھاندلی ہوئی, تو KPK کے اندر لوگ کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی, ادھر بلوچستان میں لوگ کہہ رہے ہیں وہ انہوں نے اختر مینگل نے کہا کہ دھاندلی ہوئی. تو سارے جب کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی, سال ہو گیا ہے, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. کیا اس کا مطلب اگلا الیکشن ایسے ہوگا؟ ایک سوال اور پوچھ لوں, آپ اس پروٹیسٹ سے کیا اچیو کرنا چاہیں گے؟ کیونکہ آپ 2 دن 4 دن 6 دن 10 دن 15 دن 1 ماہ کتنا پروٹیسٹ کریں گے اور کیا نتیجہ ہے جو آپ لینا چاہتے ہیں؟ پہلے تو یہ پروٹیسٹ صرف ہمارا ایک دن ہے ڈی چوک کے اوپر. اس پروٹیسٹ کے اوپر ہم اپنی ڈیمانڈز پیش کریں گے. وہ کیا ہے؟ وہ انشاءاللہ ہم 11 کو آپ کے سامنے رکھیں گے. بڑی مثبت ڈیمانڈز ہیں, کوئی بڑی ڈیمانڈ نہیں کی. مجھے یہ بتائیں کہ 4 حلقے 70 میں سے 4 حلقے کی ڈیمانڈ تھی. اس سے زیادہ مثبت بات ہو سکتی ہے, لیکن 4 حلقے نہیں کھولے. کیوں نہیں کھولے؟ اس لیے نہیں کھولے کہ کل میری پریس کانفرنس میں آپ کو بتاؤں گا جب کھلا ایک حلقہ تو اس میں کیا نتیجہ نکلا. اور یہ پروٹیسٹ کتنی دیر کنٹینیو کرے گا؟ پروٹیسٹ تو چلے گی تب. ہم نے اگلا الیکشن ایسے ہونے نہیں دینا. یہ بھول جائے کہ اگلا الیکشن اس طرح کروائیں گے, کیونکہ اگلا الیکشن ہونا ہے پھر دھاندلی کا مقابلہ. اگر انہوں نے احتساب نہ کیا تو پھر تو مقابلہ ہوگا کہ کون چیٹنگ زیادہ کرتا ہے. تو کیا وہ جو 2 نمبری کر کے الیکشن جیتیں گے وہ آ کے ملک کو ٹھیک کریں گے, وہ قیمتیں کم کریں گے, وہ بجلی ٹھیک کریں گے, وہ کیا کریں گے؟ ایک بریک لے لیں. اس نقطے پہ واپس آتے ہیں تو عمران خان سے ہم بجلی اور مہنگائی کے اوپر بھی بات کریں گے, اور KPK کی جو گورنمنٹ ہے اس حوالے سے جہاں خود تحریک انصاف حکومت میں ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان ہمارے ساتھ ہیں, اور خان صاحب کا کہنا ہے کہ مئی 11 کے انتخابات فکسڈ شو تھا اور اس وقت کے چیف جسٹس اور الیکشن کمیشن مل کے اس میں دھاندلی کی, اور ROs جو تھے انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا اس سارے پروسیس کو. عمران, بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ PTI کی حکومت ہے KPK کے اندر, اگر ایسا ہی انتخاب تھا جو فراڈولنٹ تھا, جس میں بہت دھوکہ ہوا, نتیجے مرضی کے اخذ کیے گئے, یہی آپ نے کہا, تو پھر KPK کی حکومت میں رہنے کا کیا جواز ہے؟ میں کمپلیٹ کر لوں. آپ نے کہا پرانے CJ کے اوپر بھی ہمیں بہت بڑا شک ہے. جو ان کا رویہ تھا, سو موٹو ایکشن ہر چیز پہ لے لیتے تھے اور اچھے لیتے تھے, لوگوں کی بینیفٹ کے لیے لیتے تھے. لیکن جدھر ملک کا مینڈیٹ چوری ہو رہا ہے, لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں. ہماری زہرا حسین کو قتل کیا گیا, اس کے اوپر یہ وہ پروٹیسٹ کے اندر مارا گیا, جو جانے گئی ہیں, لوگوں کو مارے پڑی ہیں. اور لوگ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ 4 حلقے صرف کھول دیں, اور وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس 20,000 کیسز کا بیک لاگ ہے. تو وہ اور جو سو موٹو ایکشن تھے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں, یہ نہیں تھا. یہ اتنا بڑا, یعنی پاکستان کی جمہوریت کا مستقبل کا سوال ہے, اور وہ انہوں نے نہیں کھولا. مجھے یہ بہت بڑا اعتراض ہے. آپ نے مس کر دیا جنگ گروپ, جو ان کا رول ہے. رول دیکھیں نا کیسا ہے. یہ پہلے تقریر کروا دیتے ہیں, اس وقت ان کے تقریر کے بعد رزلٹس چینج ہوتے ہیں, سب کچھ رک جاتا ہے, ایک دم چینج آتا ہے. آپ دیکھ لیں اس کے بعد کیا. آپ کا خیال ہے کہ یہ فکس پیٹرن ہے, ایسے ہی طے کیا گیا تھا؟ میں آپ کو بتاؤں, پہلے تو انہوں نے یہ کیا کیوں؟ کون سی دنیا کی ٹی وی چینل 18% ووٹنگ کے اوپر وکٹری سپیچ کروا دیتی ہے؟ ان کا وہ پہلے بھی رویہ ٹھیک تھا. ایک اور رپورٹ تھی, انہوں نے سپریس کی, ایک پول تھا
میں آپ کو پول کا بھی بتاؤں گا کہ وہ ان کو بتایا گیا, انہوں نے جیو نے پول کروایا, اس کے اندر تحریک انصاف کا گراف اوپر تھا, انہوں نے سپریس کر دیا. لیکن پھر کیا ہوتا ہے, ان کا امپلائی بنتا ہے, چیف منسٹر ہوتا ہے, اس کا بھی پورا چیف منسٹر چیف ایگزیکٹو تھا جس طرح کی دھاندلی لیکن ہوئی. آپ کی پارٹی نے اس پہ آبجیکٹ نہیں کیا خان صاحب, سن لینا, میں آپ آبجیکشن کر دیتے, میں تو بار بار پوچھتا رہا. ہمیں ٹرسٹنگ لوگ ہیں, ہم نے سمجھا شاید جو کہتا ہے وہ کرے, یعنی وہ نجم سیٹھی نے کہا میں بالکل غیر جانبدار ہوں گا وغیرہ وغیرہ, ان کو پھر پی سی بی کا ہیڈ بنا دیتے ہیں. پھر یہی نہیں بات ختم ہوتی, پی سی بی کا ہیڈ بنا کے جیو پی ٹی وی جس نے کوئی کروڑوں روپیہ نفع کمایا ہوتا ہے کرکٹ رائٹس پہ, وہ پی ٹی وی بڈ ہی نہیں کرتی اور جیو کو کرکٹ رائٹس مل جاتے ہیں, اور جیو سارا نفع کماتی ہے وہ کرکٹ رائٹس ہے. تو یہ کوئی ایسے نہیں ہوا, یہ کوئی پرو کو ہوا ہے. آپ بڑی اسٹرانگ اینٹی جیو پوزیشن لے رہے ہیں. میں آپ کو مجھے یہ کوئی اس میں سے فیکٹس ڈینائی کر دے. 11:23 پہ انہوں نے نواز شریف کی وکٹری سپیچ 18% پہ کیوں شروع کروا دی, یہ میں آپ کو یہ فیکٹ بتا رہا ہوں. فیکٹ یہ ہے کہ ان کا آدمی بنتا ہے اس کے بعد پی سی بی کا ہیڈ, یہ بھی فیکٹ انڈینائبل ہے. فیکٹ یہ ہے کہ پی ٹی وی بڈ نہیں کرتا جو کروڑوں روپیہ نفع کماتا ہے کرکٹ رائٹ سے, اور جیو کو مل جاتے ہیں رائٹس, یہ بھی فیکٹ ہے. تو مجھے بتائیے یہ ٹوٹل کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. کنفلکٹ ہے, آپ ایک طرف پروگرام کنڈکٹ کر رہے ہیں, دوسری طرف چیئرمین پی سی بی ہیں. لیکن مجھے صرف سرپرائز اس چیز پہ ہوا کہ آج 1 سال کے بعد میں آپ سے بارہا کوشش ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب ہمیں موقع مل جائے نیشنل ایشوز پہ, پاپولر آپ آدمی, آپ سے انٹرویو ہو جائے, لیکن اس گروپ کو آپ پہلی دفعہ بائی نیم ٹیک آن کر رہے ہیں. اس لیے کہ مئی 11 آ رہی ہے. مئی 11 کو میں نے اب سے نہیں 10 مہینے پہلے سے کہا تھا کہ ہم نے آپ 4 حلقے کھول دیں, نہیں تو ہم سڑکوں پہ نکلیں گے. سڑکوں پہ نکلنے کا مطلب جو پروٹیسٹ ہماری شروع ہو رہی ہے 11 میں, اور اس کے بعد لائے عمل اپنا دیں گے آگے. 11 مئی کو ہم نے سب کو ایکسپوز کرنا تھا. اب تک ہم امید یہ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ خود کرے گی الیکشن کمیشن, جو ان کا کام ہے کرنا. 400 کیسز پڑے ہوئے ان کے پاس, تو کچھ نہیں, جب ہمیں کچھ نہیں ملا ہم نے ساری لیگل چینلز اڈاپٹ کی. اور اب میں نے ہر سٹیج پہ کہا, 10 مہینے سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمیں انصاف نہ ملا ہم سڑکوں پہ نکلیں گے. اب 10 مہینے 11 مہینے پورے ہو گئے, پورا 1 سال ہو جائے گا 11 مئی کو. احتجاج سے اگر آپ کو انصاف نہیں ملتا, جو آپ چاہتے ہیں ریکاؤنٹ ہو, تھم امپریشن ویریفیکیشن ہو, تو پی ٹی آئی کی حکومت کے پی کے میں کیا رہنے کا جواز موجود ہے یا نکلنا چاہیں گے, کیا کرنا چاہیں گے؟ ابھی تو میں آپ کو بتاؤں کہ اپنا لائے عمل دیں گے, ہم اینڈ تک جائیں گے, اس کے لیے ہم اینڈ تک پہنچیں گے. جدھر جو بھی ہمیں کرنا پڑے ہم نے یہ انصاف لینا ہے. یہ میں نے اپنے لیے نہیں لینا, پارٹی پاور میں نہیں لینا. انہوں نے سمجھا کہ عمران خان کو گورنمنٹ مل گیا, کے پی کے بڑا آرام سے مطمئن ہو کے 5 سال گزارے گا, جس طرح پچھلے 5 سال گزرے ہیں. تم ادھر ہو ادھر ہم ہو, تم اپنا کرو, نہ ہم تمہیں پوچھیں گے نہ کوئی پکڑے. کرپشن آسمانوں پہ, لوگوں کے برے حالات, یہ اپنے 5 سال پورے کر لیے. یہ سمجھ رہے میں بھی یہ کروں گا. میں نے کبھی بھی ہر وقت میں نے کہا تھا کہ ہم ٹائم دے رہے ہیں, لیگل مینز کریں گے, الیکشن کمیشن میں جائیں گے, عدالت پہ جائیں گے, اس کے بعد ہم سڑکوں پہ نکلیں گے. میں نے کہا ہم نے الیکشن قبول کیا, ریگنگ قبول نہیں کی. کتنی دیر انتظار کریں گے؟ ہم جتنا بھی لگے گا ہم اپنا آپ کو لائے عمل دیں گے انشاءاللہ 11 کو. اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے ہم کیا کریں گے. لیکن میں آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے لیے نہیں کر رہا, یہ ملک کی خاطر کر رہا ہوں کہ جس ملک کے اندر صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہوتے, اس ملک میں ڈاکو اور 2 نمبر لوگ اسمبلیوں میں آتے ہیں, وہ ملک ٹھیک نہیں کر سکتے. خان صاحب, ایک سٹیج اگر ایسی آ جاتی ہے جس میں عمران خان, طاہر القادری, شیخ رشید, پنڈی کی سڑک جو ہے بہت بڑا زبردست پروٹیسٹ کر دیتے ہیں, ایک کرائسس لائک سچویشن ڈیولپ ہو جاتی ہے, تو آپ کو چوز کرنا پڑے بٹوین ڈیموکریسی اور دی ادر سائڈ, آپ کس طرف کھڑے ہوں گے؟ آپ کو پھر سے کلیئر کر دوں, ڈیموکریسی کا علاوہ کوئی اور سسٹم نہیں ہے. یہ انسانی تاریخ نے ثابت کر دیا. عمران خان از فار ڈیموکریسی. عمران خان کبھی, میں نے جنرل مشرف کی سپورٹ کی ریفرینڈم میں نے پبلک میں جا کے لوگوں کو کہا کہ میرے سے غلطی ہوئی. اور میں کیوں سپورٹ کی؟ کیونکہ انہوں نے مجھے کہا کہ میں احتساب کروں گا پاکستان میں. ہم کرپشن سے تنگ آئے ہوئے تھے, ہم نے احتساب کی خاطر ہم مار کھا گئے. اگر سپورٹ کرتے تو باقی جتنی پارٹی سپورٹ کی تھی وہ جنرل مشرف کے ساتھ گورنمنٹ میں بیٹھی تھی, ہم بھی گورنمنٹ میں ہوتے. واحد پارٹی تھی جس نے سپورٹ کی, ان کے ساتھ نہیں گئی, ہم باہر اپوزیشن میں بیٹھا رہا. میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ جمہوریت کے علاوہ کوئی نظام نہیں ہے. میں بار بار یورپ کا مثال دیتا ہوں. آدھا یورپ میں جمہوریت آ گئی, آدھے میں ٹوٹیلیٹیرینزم آ گئی, یعنی کہ غیر جمہوری نظام آ گیا. وہی یورپ تھا, وہ جرمنی تھا, ایسٹ اور ویسٹ جرمنی میں. جدھر جمہوریت آئی اور جتنی بہتر جمہوریت, وہ ترقی کر گئے, خوشحال ہو گئے.
जिधर जमहूरियत नहीं है वो नीचे चले गए। जर्मन एक कौम एक ऊपर चलेगी एक नीचे चलेगी, तो जमहूरियत के अलावा तो कोई जब सिस्टम पाकिस्तान नहीं है। में ऐसा सवाल जब भी उठेगा आइंदा, क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री बड़ी इस मामले में तारीख जो है ना खौफनाक किस्म की है कि आधा हमारा अरसा जो है आज़ादी का वो मार्शल लॉ में गुजर गया, तो इमरान खान जमहूरियत के साथ खड़े होंगे। मैं इसका वाज़ेह जवाब चाहता हूं। मैं कितनी दफ़ा इसका वाज़ेह जवाब दूंगा। इमरान खान ये और तहरीक इंसाफ का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि कोई निज़ाम नहीं आज तक इंसानी तारीख ने निकाला जो जमहूरियत से बेहतर है। अगर मार्शल लॉ से मुल्क ठीक होना होता तो 3 मार्शल लॉज लगे थे। मार्शल लॉ में थोड़ा मुल्क ठीक होता है, फिर उससे भी बदतर चला जाता है, क्योंकि सिस्टम तबाह हो जाते हैं। हम जितने इदारे मजबूत करेंगे पाकिस्तान मजबूत होगा। तो अगर हमारा इलेक्शन का सिस्टम गलत है, जिसकी वजह से गलत लोग असेंबलियों में आते हैं जो आके फिर पैसा बनाते हैं, फिर करप्शन करते हैं, जिनकी कीमत अवाम महंगाई से पे करती है। ये बिजली की चोरी जो जितनी बिजली की चोरी होती है उतनी महंगी बिजली होती है, उतनी अवाम महंगाई से अपनी कीमत अदा करती है। इसलिए इलेक्टरल प्रोसेस ठीक करें, साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएं। हमारी अदलिया भी आज़ाद है, हमारा मीडिया आज़ाद है, इसको बेहतर करें जमहूरियत को, इलेक्शन प्रोसेस ठीक करें। अगर धांधली से नदीम आप अपनी जमहूरियत कमजोर करते हैं, जो इस धांधली को छुपा रहे हैं वो जमहूरियत को कमजोर कर रहे हैं। इंतखाबात के दिनों में बहुत लोगों को उम्मीद थी कि इलेक्शन होंगे तो नई हुकूमत के आने से बिजली का महंगाई का मसला हल होगा, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर होगी। मैं मिसिंग पर्सन से स्टार्ट करना चाहूँगा। अभी आपने आमना मसूद जंजुआ वाले वाक़े का जिक्र किया। औरतों बच्चों को मारना, शायद जनरल मुशर्रफ ने भी 8-9 साल में इतना शायद मेरे ख्याल में हौलनाक किस्म का काम ना किया हो। कैंप पार्लियामेंट हाउस के सामने चीफ जस्टिस के लिए पहले भी लगता था। आप जाते थे उन कैंप्स में, नवाज शरीफ भी जाते थे उन कैंप्स में, साथ कैमरा सेशन वगैरह भी होता था। अभी उन्हीं औरतों को कुट लगाई गई। बड़ा जुल्म किया, मुझे बड़ा अफसोस हुआ इसका। हमारी पॉलिटिक्स जमहूरियत ये है कि हम अपने लोगों की रिकवरी की आवाज़ उठाने की बजाय उनको मार रहे हैं। लोग इंसाफ चाह रहे हैं, लोग इंसाफ चाह रहे हैं, आप उनको मार रहे हैं। यार देखिए कितना, किसी सिविलाइज मुल्क में ऐसी चीज़ नहीं होती। लोगों का बेसिक राइट है कि पता चलाना जी आपने उठा लिया है। वो क्या कह रहे थे, मैं कितनी दफ़ा मिसिंग पर्सन गया हूँ, उनकी डिमांड क्या है कि हम सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि जुर्म क्या है हमारे आदमी का। देखिए बलूचिस्तान में कितना बड़ा मसला है। मैं माना कि बलूचिस्तान में जंग हो रही है, ये जंग भी हमने पागलपन करके की कि नवाब अकबर बुख्ती के ऊपर ऑपरेशन करके मार दिया। कितने पागलपन किया कि वो राइट्स मांग रहे थे अपने, ऊपर एक और ऑपरेशन कर दिया। उसका आज नतीजा ये है कि वो बिल्कुल ही, और हमारे जो दुश्मन है वो पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं, वो पूरी फ्यूल कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, वो आगे करेंगे जी आप आज़ाद हो। लेकिन इसका ये तरीका नहीं है कि हम ये यानी मिसिंग और लोगों को उठा उठा के मारें और करें। ये इससे कभी इससे मसला नहीं हल होता, इसका पॉलिटिकल हल है। अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट में पॉलिटिकल विल ही नहीं है। मैं नवाज शरीफ की जगह होता मैं जाके बलूचिस्तान बैठ जाता, वहाँ बैठता, वहाँ उधर कैंप लगा लेता। बलूचिस्तान में जो मॉडरेट एलिमेंट है, आपने एक दफ़ा हिम्मत दिखाई थी वहाँ जाके जलसा करके लोगों को बताया कि यहाँ पॉलिटिक्स हो सकती है। अख्तर मेंगल जैसे लोग हैं जो मॉडरेट एलिमेंट है, हम क्यों नहीं उनको मेन स्ट्रीम करके आगे लेकर आ रहे हैं? वहाँ हालात हाथों से निकलते जा रहे हैं। बहुत बड़ा जुल्म है, लीडरशिप की ज़रूरत है। लीडर का काम होता है सबसे बड़ा कि जो आपके मेन इश्यूज़ हैं उनको हिट करें। मेन इश्यूज़ 2 थे, एक बलूचिस्तान का इशू है, एक दहशतगर्दी का है, और ख़ास तौर पे फाटा बेसिकली इशू है। एक ब्रेक ले लेंगे इस नुक्ते पे, ब्रेक से वापस आते हैं तो इमरान खान से और बातें होंगी। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। खान साहब आज के प्रोग्राम में तहरीक इंसाफ के सरबराह हमारे साथ हैं। इमरान खान, ये बताइएगा आप कि KPK की हुकूमत ने क्या फ़र्क कर दिया जो बाकी नवाज शरीफ नहीं कर सके? क्या चीज़ फ़र्क किया आपने? फंडामेंटल चेंजेस किए। एक पुलिस का निज़ाम ठीक किया। सबसे देखिए लोगों को सबसे बड़ा मसला पुलिस का। आज देखें KP में हर रोज़ पुलिस वाले करप्शन में पकड़े, जो निकल रहे वो निकल रहे हैं, प्रमोशंस हो रही हैं, टोटली गैर जानबदार है, कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है, कोई झूठी FIR नहीं कट रही। ये बहुत बड़ा चेंज है पाकिस्तान में आम आदमी की ज़िंदगी में। और जो पंजाब और सिंध की सियासत और KP है ही थाना कचहरी की सियासत, थाना और कचहरी, आम लोगों को उस खौफ से बेचारे वोट देते हैं। KP में आज़ाद कर रहे हैं लोगों को। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आ रहा है। हम तैयार थे 30 अप्रैल को, बदकिस्मती से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, नई हल्का बंदियाँ, उससे डिले हुआ है। हम जल्दी से करवाना चाहते हैं, गांव की सतह पे लोगों को पावर दे रहे हैं। फिर करप्शन, वज़ीर ने अभी हमारे वज़ीरों के ऊपर नज़र है, अपने वज़ीरों के ऊपर भी पहले हमने करप्शन के ऊपर स्टैंड लिया, एक पार्टी को फारग किया। अब हमारे अपने 2 वज़ीर के ऊपर है और स्क्रूटनी हो रही है। यानी पनिश करेंगे उन्हें। जितना मैं आपको कह रहा हूँ, हमारे अपने वज़ीर भी नहीं बचेंगे, पनिश करेंगे उन्हें। बिल्कुल करेंगे। और आपको मैं ये बता दूँ
کہ یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ آج آپ کے پی کے اندر کسی سے پوچھ لیں کہ کرپشن کا لیول پچھلے دور میں اور اب میں کیا ہے. اور پھر جو سب سے بڑی بات اور جو مجھے خوشی یہ ہے کہ پٹواری سسٹم، عام لوگوں کی زندگیاں بہتر ہوتی جا رہی ہیں، نئی نئی چیزیں، ہسپتالوں میں ڈاکٹرز آ رہے ہیں، ٹیچرز کی اٹینڈنس بڑھ رہی ہے. اب نیا انیشیٹو ہم نے اسکولوں کا شروع کیا. لیکن یہ شہباز شریف تو لاہور میں میٹرو بنائی تھی، اب وہ پنڈی میں بنا رہے ہیں، کہتے ہیں بڑا پاپولر ہے، بڑا ووٹ ملتا ہے اس سے. دیکھیں یہ گیمکس ہیں. دیکھ قوم بنانے کے لیے آپ کو تعلیم دینی پڑے گی بچوں کو. پاکستان میں سب سے زیادہ بچے اسکولوں سے باہر ہیں دنیا میں. 9 ملین میں ریکارڈ دیکھ رہا تھا، 9 ملین بچے اسکولوں میں نہیں جا رہے. یہ تو ہم اپنے سامنے اتنا بڑا عذاب لے کے آ رہے ہیں. یہی ہماری طاقت ہے اگر ان بچوں کو پڑھا دیں، کیونکہ سب سے ینگ پاپولیشن ہے پاکستان کا. 25 سال سے کم آدھی آبادی ہے پاکستان کی، تو ان کو پڑھا دیں، یہ اٹھا دیں گے. تو اس لیے ہم سب سے زیادہ زور تعلیم پہ. اور آپ دیکھ لیں کہ لوگوں کو فرق آپ دیکھ لیں کہ کوئی سروے کر لیں، میں چیلنج کرتا ہوں کوئی کے پی میں، باقی صوبوں کی سروے کرے اور کے پی کی کرے. اس وقت ساری بائی الیکشن سوائے پہلی ایک ہم NA1 جو ہم نے غلطی سے اپنی غلط آپس میں لڑ کے ہاری تھی، ساری بائی الیکشن کے پی پختونخوا میں جیت گئے ہم. اور ہم جب بائی الیکشن جیت رہے ہیں، میں چیلنج کرتا ہوں کوئی کہہ کہ ہم نے مداخلت کیا اس الیکشن میں. پنجاب میں ہم 3 بائی الیکشن ہارے ہیں، تینوں کے اندر ہم نے الیکشن کمیشن کے پاس گئے، کھل کے دھاندلی ہوئی ہے. یہ فرمائے گا کہ کیا انتخابات کے بعد کے پی میں لوڈ شیڈنگ ختم ہوگی؟ دیکھیں لوڈ شیڈنگ تو سب سے پہلے اس حکومت سے پوچھنا چاہیے کہ انہوں نے کیا کیا اس عوام کے ساتھ. پیپلز پارٹی نے 5 سال لگائے دگنی کرنے کی بجلی کی قیمت، انہوں نے 10 مہینے میں دگنی کر دیا بجلی کی قیمت. انہوں نے 500 ارب دیا سرکولر ڈیٹ ہٹانے کا، بجلی کی قیمت بھی دگنی کر دی. آج لوڈ شیڈنگ دیکھ لیں، آج بجلی کی قیمت دیکھیں اور لوڈ شیڈنگ دیکھیں، اور پھر سرکولر ڈیٹ 250 ارب پہ پہنچ گئی ہے. تو کیا کیا انہوں نے؟ میرا مطلب اگر آپ نے قیمت ہی بڑھانی تھی بجلی کی، اس سے تو چوری اور بڑھے گی. میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کتنی بجلی کی چوری کم کی ہے. آپ دیکھ لیں، یہ گیمکس دیکھ لیں جی، یہ ہو گیا، وہ پارلیمنٹ کا سپلائی کاٹ دیا. فگرز تو دیکھیں، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ چوری بڑھ جائے گی پاکستان میں. جو بجلی کی قیمت پہنچا دی ہے انہوں نے، مجھے بتائیں کون یہ بجلی کی قیمت دے گا؟ شہباز شریف نے ایک نئی مثال قائم کی تھی پیپلز پارٹی کے دور میں، مینار پاکستان کے نیچے کیمپ لگا کے بیٹھتے تھے. ابھی قائم علی شاہ نے، ویسے وہ اپنے مست حال آدمی ہیں، لیکن ابھی انہوں نے ریزولوشن پاس کر دی فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف. ایک بڑی عجیب و غریب کام ہو رہا ہے. آپ کی جو کے پی کی حکومت ہے وہ کیا نئی مثال قائم کرنے جا رہی ہے؟ پہلی کے پی کے جو ظلم ہو رہا ہے پختونخوا سے، میں پہلے تو وہاں ساری ہائیڈل الیکٹریسٹی ہے، تو فیول ایڈجسٹمنٹ چارج لگا دیا کے پی کے اوپر. بھئی فیول تو یہ تو سارے پاور جنریشن جو فیول پہ چلتے ہیں وہ تو چلتے ہیں، پختونخوا میں چلتے ہی نہیں ہیں. وہ پہلے ہی آفت زدہ علاقہ ہے، وہاں ویسی ہی انڈسٹری بند پڑی ہے، اس کے اوپر ایکسٹرا فیول چارجز، ایڈجسٹمنٹ چارجز لگا دیے ہیں. وہ فیول وہ تو استعمال ہی، وہ تو ہائیڈرو ہے ساری الیکٹریسٹی. تو آپ ایک کیمپ لگا دیجیے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہاں سے ہمیں جا کے یہ جا کے لاہور میں کیمپ لگائیں گے اب مینار پاکستان کے پاس. عمران بالکل پروگرام کے اینڈ کے اوپر آ گئے ہیں. آپ نے آج کے پروگرام میں جو پروٹیسٹ کے حوالے سے کچھ ایسے سائنس دیے ہیں جس سے مجھے لگتا یہ ہے کہ آپ اس کو الٹیمیٹ سٹیج تک لے جانا چاہتے ہیں، کہ آپ کے جو ووٹرز ویریفیکیشن پروسیس ہے وہ بھی، اور جو آپ کی ڈیمانڈز ہیں اس کو جب اگر ان میٹ رہتی ہیں تو آپ ایکسٹریم سٹیج تک بھی جا سکتے ہیں. کیا کیا چیزیں پلان کی ہیں آپ نے؟ ایک تو پنڈی والا سٹارٹ ہے آپ کا May 11 کا، پھر کیا؟ نہیں May 11 ڈی چوک اسلام آباد میں، پہلے تو میں کلیئر کر دوں، یہ اینڈ تک جائے گا. اور میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ ہمیں پاکستان کی جمہوریت کی جنگ لڑنی پڑے گی. یہ جمہوریت نہیں ہے کہ آپ الیکشن کے اندر دھاندلی کر کے جیت جائیں. یہ جمہوریت نہیں ہے. جمہوریت کا نام ہوتا ہے ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی. آپ اگر الیکٹرل پروسیس کو اکاؤنٹیبل نہیں کرتے اور ٹرانسپیرنٹ ہی نہیں ہے، اور میں آپ کو ثابت کروں گا کل کی پریس کانفرنس میں، میں سب کو کہہ رہا ہوں کہ لوگ دنگ رہ جائیں گے جو میں چیزیں سامنے لے کے آؤں گا. وہ تو ایک جج نے، اور میں اس کو داد دیتا ہوں لاہور ہائی کورٹ میں، جس جج نے یہ کھولنے دیا. اچھا کھولنے نہیں دیتے بیگز. یہ کتنی شرم کی بات ہے کہ کیسز پڑے اور وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ نے کاؤنٹنگ ہی نہیں کرنی. تو یہ تو حامد زمان کے پاس پیسہ تھا تو وہ گیا، نہیں تو اس کے پاس کس کے پاس پیسہ؟ ہائی کورٹ. یہ جو کل آپ کو لوگوں کو ریزلٹس نظر آئیں گے جو میں آپ کو دکھاؤں گا، آپ دنگ رہ جائیں گے کس سطح کی دھاندلی ہوئی ہے. ایک تو ہوتا ہے نا جی 19-20 ہو گئی، اچھا جی 4000 ووٹ اور 5000 ادھر ہو گئے. یہ تو آپ کا ذہن، آپ گھبرا جائیں گے جو انہوں نے کیا ہے. اچھا میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ انہوں نے کاؤنٹنگ کے بغیر یہ بیگز بند کیے ہیں، یہ ریزلٹس کاؤنٹنگ کے بغیر دیے لاہور کے اندر. آئی ہوپ کہ یہ چیزیں سامنے آئیں، کیونکہ ٹرانسپیرنسی کے بغیر کوئی ریزلٹس کریڈیبل نہیں ہوتا. ان الیکشنز کا فائدہ کیا؟ مجھے بتانا جی، ایک کہنا یہ کہ جی میں تھم پرنٹس، تو وہ تھم پرنٹس کے قابل نہیں ہے ووٹس.
وہاں تو ہزاروں ووٹیں غائب ہو گئی ہیں. میں خیر کل کو میں پوری دوں گا. میٹر آف پرنسپل تھم پرنٹس ویریفیکیشن جو ہے اٹس اے گڈ پروسیس, اس کو کنٹینیو کرنا تو چاہیے. وہ انہوں نے کہا, دیکھیں نا کس نے کاغذ اور انک نہیں لی دی, کون تھا, کیا کس نے فیصلہ کیا کہ انک اور کاغذ ٹھیک نہیں تھا تاکہ ویریفائی نہ ہو سکے؟ کس کا فیصلہ تھا؟ جو دھاندلی کرنا چاہتے تھے ان کا فیصلہ تھا. ندیم میں آپ کو ایک بتا دوں, اگر ہم نے اپنا الیکٹرل پروسیس ٹھیک نہیں کیا, ان الیکشنز کا کوئی فائدہ نہیں اس وقت فوج کا ہے. ان الیکشنز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس سے بہتر الیکشن نہ کرو, بادشاہ ڈکلیئر کر دو. 2 سوال کوئکلی, ویری شارٹ کوسچن. فوج کا اس عرصے میں اس کو معلوم نہیں تھا کیونکہ مے الیکشن میں اس وقت ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھا, فوج بڑا ہمیں انڈیکیشن ہے کہ لاہور کے اندر ایک ایم آئی کے اندر تھے بریگیڈیئر, انہوں نے مدد کی ہے اس ریگنگ میں بھی. ایم آئی نے لاہور میں الیکشن, اب یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ یہ فوج کا پلان تھا یا نہیں تھا, لیکن ہمارے پاس جو ہم نے پورے ثبوت گیدر کیے ہیں اپنے طور پہ کیا اس نے. میں اس کا نام جاننا چاہوں گا. نہیں, میں نام نہیں ابھی بتا سکتا, یہ سارا انشاءاللہ آپ کو 11 مئی کو سب کے سامنے آئے گا. ایک لاسٹ کویسچن, آپ نے جیو گروپ کے حوالے سے اپنے تحفظات بڑے واضح طریقے سے بیان کر دیے. حامد میر ہمارا ایک جرنلسٹ, اس کو 6 گولیاں لگی ہوئی ہیں, جو بھی مارنے والا ہے, میں تو سمپلی یہ چاہتا ہوں کہ انویسٹیگیشنز ہوں, جو بھی جرنلسٹ کو ہٹ کرتا ہے, جو بھی ہے whoever that person is یا گروپ is, اس کو سامنے لائیں اور سزا ملے. اس میں آپ کیا رول ادا کریں گے؟ میں کہتا ہوں کہ اس ملک میں صحافیوں نے جو قربانیاں دی ہیں شاید ہی دنیا میں کسی نے دی ہو آزادی صحافت کے لیے. اور حامد میر کو میں یہ کہتا ہوں, میں نے باہر 30 سال سے انٹرویو جاتا تھا, کرکٹ کے دیتا تھا. جو 2 بیسٹ مجھے انٹرویوز لگتے تھے نا, ایک مائیکل پارکنسن تھا اور ایک ڈیوڈ فراسٹ تھے. یعنی ایک بڑا زبردست سٹائل تھا ان کے انٹرویو کا. حامد میر پاکستان میں ان کے سب سے قریب مجھے لگے کہ یعنی انہوں نے جس طرح کے انٹرویو کرتے تھے اور کریں گے انشاءاللہ, کیونکہ شکر ہے اللہ نے ان کی جان بچا لی. اور جو انہوں نے جمہوریت کے لیے ان کی جو اسٹرگل ہے, جمہوریت کے اسٹرگل ہے, کیونکہ ہر جگہ یہ کھڑے ہوئے ہیں, صحیح ان کے سٹینڈز ٹھیک ہیں. تو جو بھی اس کا ذمہ دار ہے, ہر کسی صحافی کا بھی, لیکن حامد میر ایک آئیکن ہے پاکستان میں, جو بھی ذمہ دار ہے ان کو سزا دینی چاہیے. عمران خان تحریک انصاف کے سربراہ, بہت شکریہ آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.